Good evening and assalamu alaikum. Welcome to our another special program on spirituality and healing with our famous and renowned spiritual healer Ijaz Ahmed Khan. Assalamu alaikum sir. Walaikum Aap kaise hain sir? Alhamdulillah. Theek hai. Just a quick recap from the last one. The last time when we had discussed all these issues, our honorable guest Ijaz Ahmed Khan sahab explained about healing, what is aura, aura हमारी ज़िंदगी में क्या करता है, हम aura को कैसे strong कर सकते हैं, and he is the one and only person who can repair the aura as well. Ijaz Ahmed Khan has 23 years of experience in this world and looking after all the complex issue around this spiritual healing and healing topic about aura and improving the quality of aura as well. Sir, thank you very much again. Sir. आपके आने का बहुत शुक्रिया. Last time जैसे आपने बताया था हमें about aura and its questions and answers, तो हमारे बहुत से जो viewers हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया और सबसे पहले उन्होंने आपका थैंक यू बोला कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच यू हैव डिस्कस विद अस टुडे एट NTV. और NTV के नाजरीन ने हमसे क्वेश्चन ये किए हैं कि आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि इजाज़ अहमद ख़ान साहब का जो ओरा हीलिंग करते हैं स्पिरिचुअलिटी तौर के ऊपर, इनकी वर्कशॉप या इनका हॉस्पिटल या इनका ICU थिएटर किधर है, इसके बारे में ज़रा बताएं कि आप ये प्रोसेस एक्सप्लेन कैसे करते हैं और इस हीलिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आफ़ियत हो उन लोगों के लिए जो अपने दर्द को लेके बैठे हैं, बेशक भलाई हो उन लोगों के लिए जिनके दिल में कर्ब है, और अल्लाह ताला आसानियाँ बांटे उन लोगों के लिए भी जो ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके ख़ानदान के लिए भी. देखें इमरान साहब, मुझसे भी बड़े क्वेश्चन किए गए और बड़े क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ फ्रिक्वेंसी है. जब एक माँ अपने बच्चे को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका से या अलास्का से बैठ के दुआ भेजती है, तो उसको किसी वर्कशॉप की, किसी थिएटर की, किसी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती. सेकंड के 1000वें हिस्से में वो दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि वो उसको प्रिसाइज फ्रिक्वेंसी पे भेज देती है. बेशक हीलिंग जो है ना, वो बेसिकली किसी की इजारादारी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ग्रांट किया जाता है. हीलिंग इज़ बेसिकली अ ब्लेसिंग. ऑल हीलर्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे हैव वन एम्पैथी दैट वी नीड टू क्योर द पीपल एंड स्पेशली द पेन. तो अगर कोई बंदा नहीं आ सकता फिज़िकली, आपकी अटैचमेंट से, आपके देखने से या उसको एनर्जी ट्रांसफ़र से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मगर नहीं आ सकते, दौर है, लोग दूर हैं, कोई कहीं बैठा हुआ है, तो ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिससे डिस्टेंस हीलिंग भी आप करवा सकते हैं. हमने एनर्जी भेजनी है ना, हमने उसको रिपेयर करना है, हमने उसको देखना है कि उसके अंदर कौन सी टेंडेंसी की कमी है, कौन सा कलर नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा एक सवाल बार बार हो रहा था कि बेसिकली ऑरा होता क्या, तो मैं एक दफ़ा फिर इसको बड़ा मुख्तसरन ब्रीफ कर देता हूँ. ज़रूर. देखिए, आपकी बॉडी के अंदर 7 लताइफ़ हैं. जी, लताइफ, अब ये इस पर हम बारहा बात कर सकते हैं. अब तो जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो तो बोर हो गए, मगर जो नए लोग हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं. आपकी ज़िंदगी के तमाम सिमत, तमाम डायरेक्शन ये चैनल डिसाइड करते हैं. ऑरा आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक बबल बनाता है जो इन सारे कलर्स को ले के चलता है, और वो बाकी लोगों से आपका इंट्रोडक्शन कराता है बग़ैर आपके बात किए हुए. मिसाल के तौर पे आपका रूट रेड है, वो उसके साथ आपकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी स्टेबिलिटी है, वो रूट चक्र से आती है. फिर उसके बाद सेक्रल है, ऑरेंज है, उसके साथ आपकी फाइनेंस, आपकी डिसीजन. फिर येलो है जो आपकी सेल्फ लविंग सारी चीज़ें. उसके बाद आपका ग्रीन है, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलर है, जो आपको मोहब्बत करने की और मोहब्बत करवाने की तौफीक देता है. एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये टेंडेंसी सब में होती है, मगर ये कामयाब क्यों नहीं हो पाते, लोगों के काम क्यों नहीं होते, उनके फाइनेंस क्यों रुक जाते हैं, उनमें चीज़ें रुक क्यों जाती हैं. जब आपका ये कलर बनता है तो ये स्पाइन के ज़रिए जाता है ऊपर, मगर अगर आपका ऑरा नज़र लगने से, आपके गुस्से में आने से या आपको डिप्रेशन से कहीं ना कहीं से टूट जाए, तो ये
تمام انرجی وہاں سے ڈرین ہو جایا کرے گی. آپ کے مائنڈ کے اس حصے تک نہیں پہنچے گی جہاں سے مائنڈ ان کو پریسائزلی ڈائریکشن میں بھیجتا ہے. جیسے جیسے جس کلر کو یہ آپ کا مائنڈ ہی ان فریکوینسی میں بھیجے گا کہ فائنانس کو اس چینل میں بھیجنا ہے, محبت کو اس چینل میں بھیجنا ہے, وہاں تک یہ پہنچے گا نہیں آپ کا اورا اگر ببل ٹوٹا ہوگا. تو جیسے جیسے آپ کا اورا ریپیئر ہوتا ہے آپ کے اسپین کے ذریعے انرجی وہاں تک جاتی ہے, اور وہ چیزیں جو آپ زندگی میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو وافر مقدار میں واپس آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو دس از بیسیکلی اورا, اٹس الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ. ہر چیز کا اورا ہوتا ہے. یہ جو کرسی ہے, یہ جو چیز ہے, ہر چیز میرے اللہ تعالیٰ نے کن کی پیداوار ہے. تو جو چیز انرجی ہے اس کے الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ بھی ہوگی, چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے, اور ہر چیز کا اورا ہے. جس کا اورا جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کی تمام ٹینڈنسی, تمام شکلیں, تمام صورتحال مضبوط ہوتی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا اعجاز احمد خان صاحب نے بتایا کہ ان کی کوئی ورکشاپ نہیں ہے, اینڈ ہی آلسو مینشن اے ویری فیمس ورڈ کالڈ ڈسٹینس لرننگ اینڈ ڈسٹینس ہیلنگ. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے ڈسٹینس لرننگ کرتے ہیں, یونیورسٹی ان کی کسی اور ملک میں ہوتی ہے اور اپنے ملک میں بیٹھ کے وہ آن لائن اسٹڈی حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے خان صاحب نے بتایا کہ وہ ڈسٹینس ہیلنگ بھی کر لیتے ہیں. اٹ مینس کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کم اینڈ میٹ خان صاحب فزیکلی ان لنڈن, here in London in UK. You can rather have the healing and distance healing from far away over the phone and other medium as well. Thank you very much خان صاحب. خان صاحب, اگلا آپ سے جو سوال ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سر یہ ہے کہ نیت کیا ہے اس سارے ایٹماسفیئر میں جو آپ نے ہمیں بتایا. اس کے اوپر آپ نے آقا کریم کا ذکر کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا, پازیٹیوٹی کا ذکر کیا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھی نیت اور بری نیت اور اس کا آپ کے اورے کے اوپر کیا اچھا, مثبت اور منفی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے ویور کو, خاص کر نیو جنریشن کو. آپ کے اندر دو کالونی بنا دی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب کی شکل دے دی ہے جو آپ کی تمام جو پازیٹیوٹی ہے وہ اس کو سپریڈ کرتی ہے, آپ کو پازیٹیوٹی کے قریب لاتی ہے, آپ کو ڈیوائن اپنی جو بھی جس مکتبہ فکر کے ہیں ان کو ڈیوائن اور پازیٹیوٹی کے ساتھ منسلک رکھتی ہے, آپ کو برائی سے روکتی ہے. اور ایک ہے آپ کا نفس. نفس جو ہے نا بیسیکلی وہ آپ کی کالونی نہیں ہے, وہ آپ کے اندر ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی جگہ دے دی گئی ایول پاور کے لیے, کیونکہ آپ کی لڑائی بھی تو ان سے ہونی ہے. جس کالونی کو آپ زیادہ خوراک دیں گے وہ سٹرونگ ہوتی جائے گی. مثال کے طور پہ کہ آپ اگر اپنے نفس میں آپ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگوں کی ہمیشہ جو نا پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, آپ ایسے کام کرتے ہیں کہ مطلب فحش میوزک سنتے ہیں, یا کوئی بھی ایسے کام جو آپ سب کو پتہ ہے اس وقت ہمارے ویور سب سارے جو برے ہیں, تو آپ کا نفس تگڑا ہوتا جائے گا اور آپ کا قلب کمزور ہوتا جائے گا. مگر اگر آپ اچھائیاں کرتے ہیں, آپ چیریٹی کرتے ہیں, آپ ایک قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں آتے ہیں, آپ انسانیت کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دیتے ہیں, آپ دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں, آپ کی کونیاں نہیں چبھتی کسی انسان کو. کونیاں چبھنے کا مطلب فزیکلی کونیاں نہیں, آپ کے الفاظ میں کاٹ نہیں ہوتی, آپ کو صبر آ گیا, آپ آقا کریم کے جو اخلاقیات ہیں اس کے اوپر چلنا شروع ہو گئے, تو آپ کا قلب بڑھتا جائے گا. جو کالونی جتنی سٹرونگ ہو جائے گی, آپ کا فرسٹ تھاٹ کا پروسیس وہ کالونی جو ہے نا پروجیکٹ کرے گی. تو آپ کی نیت وہاں سے بنے گی جو آپ نے جس کو تقویت دی ہو, جس نے آپ کو پاور دی ہو. تو اگر آپ جیسے جیسے آپ کا قلب کمزور ہوتا جائے گا تو نفس نیت بنائے گا. نفس کیا نیت بنائے گا؟ آپ کی ہر چیز بری بنائے گا نا. مگر اگر قلب آپ کا بہت تگڑا ہو گیا, الحمدللہ آپ قرات کرتے ہیں, آپ ذکر کرتے ہیں, اور ذکر میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو آپ صرف پڑھتے ہیں, آپ کے ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے, اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں اپنے, اور آپ ذکر کر رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ وہ اتنا مقبول نہیں ہوگا. برکت آئے گی, تاثیر بھی آ جائے گی شاید, مگر ذکر وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام چنیں اور اس کے اوپر اپنے اوپر طاری کر دیں, تو وہ اصل ذکر ہوگا. تو جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کا قلب جو ہے نا وہ بہت توانا ہو جائے گا. فرسٹ تھاٹ وہی جنریٹ کرے گا, اور آپ کی جو پہلی نیت کی جو ہوگی آپ کے اندر وہ سوچ بنے گی, سوچ عمل میں آپ کو ڈالے گا, اور عمل آپ کو انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں بہتر اور توانا کر دے گا. جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں. ہم متقی مطلب قوی ہیں وہ لوگ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقتور لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے اچھے مسلز ہوتے ہیں, جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, باڈی گارڈز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کی نشاد, تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو متقی لوگ ہیں, جو طاقتور, جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ ہوں جو انسانیت کے ساتھ وہ
وہ اس طرح ہوں جیسے ہمارے آقا کریم چاہتے تھے کہ وہ. تو اللہ کی نظر میں وہ لوگ قوی ہیں, طاقتور ہیں. تو اصل طاقت تو وہی ہے جو اللہ کی نظر میں ہو. بے شک بے شک. خان صاحب, اگلا جو آپ سے سوال پوچھنے کی میں جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے سر کہ بہت سے ناظرین نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے پوچھا کہ وہ لوگ اپنی پوری تیاری کرتے ہیں, کوئی بھی کام کر سکتے. فار ایگزامپل ایک سیلز اینڈ مارکیٹنگ مینیجر اینڈ ایگزیکٹو ہے, وہ اپنے ٹارگیٹ حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے, انٹرویو کی تیاری کرتا ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا. تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آگے ایک اور سوال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, جزوی کی بندش کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی, آپ آگے نہیں جا سکے, آپ کے اوپر بندش ہوئی ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں آج کل یہ بات بڑی عام ہے کہ جی فلاں نے فلاں کی بندش کر دی. تو اس کو اسپرچویلٹی کے حوالے سے آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ عمران بھائی, آپ کی پرسنالٹی, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, یا آپ کا جو پرفیوم ہے, یا جو آپ نے برانڈنگ کی ہوئی ہے, یہ کسی بندے کو انسپائر یا امپریس کرتی ہے 10 یا 15%. آپ کا جو فزیکل لک ہے. باقی 80% سے زیادہ آپ کا اورا اس کو امپریس کرتا ہے. کیونکہ جب دو آدمیوں کا اورا آپس میں ٹکراتا ہے تو آپ کے پینیل گلینڈ میں ایک ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے. آپ کا اورا 7 فٹ سے 8 فٹ سے, کچھ لوگوں کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ پھیلا ہوتا ہے. جتنا کوئی بندہ اچھا ہوگا, اللہ کی نظر میں بڑا ہوگا, انسانیت کے قریب ہوگا, نیچر کے قریب ہوگا, اس کا اورا سٹرونگ ہو کے پھیلتا جائے گا. تو جیسے جیسے آپ کسی اور کے اورے کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے پاس اس کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے. اگر آپ کے اندر اضطراب ہے, آپ کے اندر بے چینی ہے, آپ کے اندر انزائٹی ہے, آپ کے اندر ڈپریشن ہے, آپ کے اندر کنفیوژن ہے, تو یہ کنفیوژن ہم ٹرانسفر کر دیں گے جس کو آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے گئے ہیں, تو اس کا پینل گلینڈ یہ ریکارڈنگ کر لے گا. ہو سکتا ہے اس کو ڈیکوڈ نہ کرتا ہوں, مگر اس کو احساس ہو جائے گا کہ یار something is wrong with this person. تو وہ شاید آپ سے, آپ کی انٹرویو میں وہ پاس نہ کرے آپ کو. کیونکہ ہمیشہ انسان, ایک بات بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ ہمیشہ خوشی ڈھونڈتا ہے, یا وہ اس انسانوں کے قریب جانا پسند فرماتا ہے یا جاتا ہے جو خوش ہوں یا جو مطمئن ہوں. جس بندے کے اندر خاردار جھاڑیاں لگی ہوں, جو لوگوں کو, جن کو ملتے ہی آپ کو دکھ کا, انزائٹی کا احساس ہو, آپ ہمیشہ اس سے دور رہتے ہیں. انسان کی نیچر ہے, وہ وہاں پہ جائے گا. اگر ایک ماں بھی ہر وقت روتی رہے گی نا تو اولاد اس سے دور ہو جائیں گے. وہ یہ کیوں؟ تو وہ آپ کا اورا اگر سٹرونگ ہوگا اور اس میں تمام چیزوں کا فلو ہوگا, تو بے شک آپ اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کریں, کپڑوں سے, باتوں سے. آپ کی پروڈکٹ اگر اچھی ہو اور آپ کو اس پہ بلیو ہو, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ. تو بیسیکلی اورا ہی وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو امپریس کرتی ہے, جو لوگوں کے ذہن میں ڈالتی ہے کہ یس دس پرسن از رائٹ. دیٹس رائٹ. ناظرین, آج ہم بڑے کامن کوسچن کر رہے ہیں. خان صاحب چونکہ ایک سائنٹیفک نالج بھی رکھتے ہیں, اور اس کو پھر مل کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کے جو طاقت عطا فرمائی, اس کو پھر یہ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کی زبان استعمال کر رہے ہیں. خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور سوال آیا ہے, وہ یہ کہ آپ پلیز یہ گزارش کیجئے کہ بڑا کامن سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں جی کہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا نارمل ہے, کامن آرڈنری مین ہے, اس کو اتنے کوئی گٹس نہیں ہے, خوبصورتی بھی نہیں ہے, لیکن وہ کسی محفل میں جاتا ہے تو پوائنٹ آف اٹریکشن بن جاتا ہے. کچھ لوگ بڑے ہینڈسم, سمارٹ, اچھے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں, پر ان کو وہ معزز پوزیشن مارکیٹ میں, سوسائٹی میں حاصل نہیں ہو پاتی. یہ بھی اورے کی وجہ سے ہی ہے؟ سر, اس کا جواب تو آپ کو میں نے دے دیا. ایک بندہ ہے جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بڑا چمک دمک رکھتا ہے, بڑی وہ اچھی باتیں کرتا ہے, بڑی وہ موٹیویشن اسپیکر ہوتا ہے, اور ایک بندہ ہے وہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے آرام سے, مگر وہ پاور آف گریویٹی بن جاتا ہے, پاور پوائنٹ آف اٹریکشن بن جاتا ہے بغیر کسی. آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اس کی انرجی. بیسیکلی آپ کی بیوٹی اٹریکٹ نہیں کرتی لوگوں کو, 5 یا 10%, 20%, وہ بھی ایک اٹریکشن ہے, وقتی طور پہ وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اصل میں ایک دوسرے کی انرجیز, ایک دوسرے کا اور اٹریکٹ کرتا ہے. اگر وہ بندہ اتنا پازیٹیو ہوگا نا, تو لوگوں کا آہستہ 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 وہ اس کے اکٹھے ہوتے جائیں گے, اس کا حصار بن جائے گا. اور کوئی بندہ اگر اندر سے کھوکھلا ہو, تو کہیں نہ کہیں آپ اسے ڈسٹنس میں رکھ لیتے ہیں. تو اس کا بھی مطلب یہ کہ خوبصورتی بھی وہی ہے جو لوگ محسوس کریں. خوبصورتی دیکھنے کی چیز نہیں ہے, خوبصورتی محسوس کرنے کی چیز ہے. خوبصورتی خوشبو کی طرح. بریک کا وقت ہو گیا خان صاحب. تو ناظرین, we'll be right back after the break. Don't go anywhere. You're watching NTV. Thank you. Welcome back ناظرین. After the break, آپ کو جیسے پتہ ہے ہم اورا, ہیلنگ اینڈ اسپرچویلٹی کے اوپر ٹاپک پہ بات کریں. ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں اعجاز احمد خان صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات کریں تو انہوں نے بتایا کہ
how we have to repair our aura, how to look after our aura. So the message we have to take before the break subject was that be good and have good, try to avoid those people who are giving you trouble. تو اسی ٹاپک ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہاں صاحب آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہمارے ناظرین, I'm sure they're getting very good benefit out of it. آپ ذرا یہ بتائیے کہ شکر گزاری کیا چیز ہے اور ہم کس طرح سے اپنے مالک اور خالق کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عمران بھائی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے گریجیٹیوڈ. میرے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ ذرا سوچے تو صحیح, کوئی جانور ایک رنگ دیکھ پاتا ہے, کوئی جانور دو رنگ دیکھ پاتا ہے, کوئی دیکھ نہیں پاتا, کوئی کچھ ہوتا ہے. آپ کی دنیا بلیک اینڈ وائٹ بھی تو ہو سکتی تھی, آپ کی ساری چیزوں کا ٹیسٹ ایک ہو سکتا تھا, آپ کی ساری دنیا یا پہاڑ ہو سکتی تھی یا صحرا ہو سکتی تھی پوری دنیا, آپ کی پلانٹ ارتھ, مگر اس نے آپ کے لیے بڑے خوبصورت کلر پیدا کر دیے ہیں. میں قربان جاؤں اپنے اللہ کے. انہوں نے آپ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیسٹ آف دا بیسٹ بھیجا, باقی ہمارے لیے نبی بھیجے, ہمارے لیے ولی اللہ, ہمارے استاد بھیجے, ہمارے لیے آسانیاں اور آسانیاں ہی پیدا کی. یہ جو مشکل ہوتی ہیں یہ ہم خود اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا تردد, اتنی مصیبت, اتنی محبت اس نے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ہم اس کے شکر گزاری ادا کر سکیں. ہم ایک ملازم رکھتے ہیں, اس کو کھانا بھی دیتے ہیں, پانی بھی دیتے ہیں, شادی بیاہ کرواتے ہیں اس کو, اور بعد میں ہمیشہ روتا رہتا ہے, تو وہ کہے گا کہ میں اس کو دے کیوں رہا ہوں. ہم اگر لکھنے کے لیے بیٹھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, تو شاید ہم ساری زندگی اپنی نعمتیں جو انہوں نے ہر انسان کو دی ہیں وہ اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ لکھنے بیٹھیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو 4-5 چیزوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے. آپ یقین کریں, جنہوں نے شکر گزاری کا حق ادا کیا, نہ ان کو نظر اس طرح لگتی ہے, نہ ان کو جادو کا اثر اتنا ذرا ہوتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہماری شکر گزاری کی کمی ہے. گریٹیوڈ دیکھیں, آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, جب آپ انتہائی شکر گزاری میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں, اپنے مالک سے خوش ہو جاتے ہیں. رائٹ. تو شکر گزاری آپ چھوٹی چھوٹی, میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا اور مجھے آرام ہے, یا اللہ تیرا بہت شکر ہے, تجھے اس آرام کو محسوس کرنے کی توفیق دی. میں نے پانی پیا اور وہ بڑا میٹھا تھا, یا اللہ بڑی مہربانی. میں کووڈ میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا تھا جن کو ٹیسٹ نہیں آتا تھا اور ان کا ٹیسٹ ابھی تک واپس نہیں آیا. تو سوچیں اگر وہ ایک دن کے لیے آپ کا ٹیسٹ ہی ختم کر لے کھانے پینے سے, تو آپ کی زندگی کیا رہ جائے گی؟ آپ کی بچوں کی محبت ختم کر دے, آپ کو اپنی جو پارٹنر ہیں ان کی وفا ختم کر دے, آپ کو دیکھنے کی صلاحیت سلب کر دے, آپ کو سانس لینے کی صلاحیت میں تکلیف دے دے, تو آپ کس لمحے پہ شکر گزاری کریں گے اس کی؟ یہ روشنی, یہ چاند, یہ ستارے, یہ پہاڑ, یہ جھرنے, یہ سب آپ کے لیے بنائیں کہ میرا شکر ادا کرو. وہ تو کہتا ہے کہ اذکرونی اذکرکم, ٹھیک ہے, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر وہ ایک اور وہاں پہ ایمان کی بات نہیں کرتا, وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر شکر کر لو, شکر گزاری کرنے والے میں ہو جاؤ. تو گریجیٹیوڈ, اپنا شکر گزاری ہر چیز کی ہے. جتنا آپ کرتے جائیں گے نا اتنا ہی وہ آپ کو نعمت, وہ سمجھتا ہے, وہ سمجھے کہ اگنالج کر رہا ہے میرا بندہ, اس کو جو میں دے رہا ہوں اس کو اگنالج کر رہا ہے گریجیٹیوڈ سے, تو آپ کو اور عطا فرمائے گا. اور اگر آپ ہر وقت روتے رہیں گے تو پھر آپ کی وہی نعمتیں جو اس نے دی بھی ہوں, ہو سکتا ہے اس میں بھی مزہ ختم کر دے وہ. تو شکر گزاری بہت ضروری ہے. خان صاحب, اس سے اورا کے اوپر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے؟ سر, ہر وہ چیز جو آپ کو پازیٹیوٹی اور ڈیوائن کے پاس لے کے جائے گی اس سے آپ کا اورا اسٹرانگ ہوگا. دیکھیں یہ اللہ, سمجھ لیں کہ اللہ کا اور یہ آپ ہے. جتنے آپ اس سے دور ہوتے جائیں گے نا, آپ کی ہر چیز ڈسکمفرٹ میں چینج ہو جائے گی. جو آپ کے پاس گاڑی ہے, بنگلہ ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, دوست ہے, احباب ہیں, سبارڈینیٹس ہیں, امپلائیز ہیں, سب آپ کو تنگ کرنا شروع کرنا, آپ کو مزہ ہی ختم ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ اللہ کے پاس آئیں گے نا, آپ کی ہر چیز میں کمفرٹ آ جائے گا. اورا تو بڑی عام سی چیز ہے, اورا تو آپ کا مین امیون سسٹم ہے. تو آپ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں نا, تو آپ کی وہ ہر چیز کو ریپیئر ہوتا جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دوری سے کیا ہوگا, آپ شیطان کے قریب چلے جائیں گے نا, تو شیطان آپ کے اورے کو ڈسٹریکٹ رکھے گا, وہ آپ کے اورے کو بروکن بھی کرے گا. تو اس کے لیے آسانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اورا کوئی جو کسی کا بروکن ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کو سال لگتے ہیں, یا کوئی بڑی ریاستیں کرنی پڑتی ہیں, یا اس کو سینا پڑتا ہے سوئی دھاگے سے. ایسا نہیں ہے, اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے انرجی کے ساتھ, اور وہ میرا خیال ہے 21 سے 40 دن میں آپ دوبارہ اس سمت میں واپس آ جاتے ہیں. رائٹ. تو ناظرین, اورا کو ریپیئر بھی کیا جا سکتا ہے, اور اورا کے اندر سے جس طرح انرجی سٹور ہوتی ہے اس طرح سے انرجی جو ہیں وہ ویسٹ بھی ہو جاتی ہیں. تو خان صاحب نے جیسے بتایا کہ 21 سے 40 دن کے اندر سرٹن ایلیمنٹ کو خان صاحب کے ذریعے اگر آپ ٹریٹ کروائیں گے تو وہ اورا آپ کا ریپیئر بھی ہو جائے گا. خان صاحب, اگلا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ آج کل کی سوسائٹی میں بڑا اس کا بات چل رہی ہے, ریسرچ بھی ہو رہی ہے. وہ خان صاحب یہ ہے کہ اوٹزم کیا چیز ہے,
اور یہ چھوٹے بچوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور چھوٹے بچوں میں معصوم خوبصورت بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر اوٹزم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیرنٹس کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، ڈفرینسز آ جاتے ہیں، خدا نخواستہ فیملی بھی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک کو بلیم کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو بلیم کرتا ہے. تو کیا اورے کے ساتھ جو آپ کے سبلنگز ہیں، جو آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ اثر کر جاتا ہے؟ اس کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کیا اثر ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کو ذرا پلیز ذرا فرمائیے. آپ نے اتنا لمبا سوال کر دیا، میں اس کی بھول بھلائیوں میں جا رہا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ایسا ہے کہ آٹزم کیا ہے، پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں. دیکھیں آپ، آٹزم کے اوپر یہ ایک ایسا بند کلی ہے جس پہ سب ڈفرینٹ کلر کے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ آٹزم اورا ریپیئر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. میرے ویورز میں میرے بہن بھائی ہیں، میں ان کو پیشنٹ تو نہیں کہتا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے سمپتھی، ایک چیز ہوتی ہے ایمپتھی. جو ہیلر ہوتا ہے وہ کبھی سمپتھی نہیں کر پاتا، کیونکہ سمپتھی کرنے سے آپ دوسروں کی درد کو صرف تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں. ایمپتھی میں آپ ان کے درد کی جگہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اور وہی درد آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ درد مجھے ہے. تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ، بلکہ ویور سے بھی، کہ آٹزم ہوتی کیسے. پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے انرجی کو تھرو کرتے ہیں 7 میٹر تک یا 10 میٹر تک، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 20 میٹر تک بھی. اور بچے اپنا اورا، اپنی انرجی نہیں بناتے 9 سے لے کے 13 سال تک، وہ اپنے پیرنٹس کی انرجی پہ چلتے ہیں. تو اگر ماں کو کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کو کوئی اس کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جو کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر پا رہی، یا اس کے اندر کوئی گھٹن ہے، یا کسی حادثے میں اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ میں اس لیے ماں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بچوں کا زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ والدہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ انرجی وہ بچے کو دے دے گی. اچھا، بچے کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا کہ وہ جو نیگیٹو انرجی کہہ لیں یا یہ اسٹریس انرجی رہے کہ اس کو رکھے کہاں پہ. تو بچے جب اس کو سٹور کرتے ہیں اپنے اندر، تو اس انرجی سے وہ اپنی ایک پیرل ورلڈ بنا لیتے ہیں، ایک امیجنیشن ورلڈ بنا لیتے ہیں، جن کو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ اس کو انرجی میں اتنے زیادہ اس کو ڈمپ کر لیتے ہیں اپنے اندر کہ وہ پھر اس والی دنیا سے اس دنیا تک منٹلی چلے جاتے ہیں. وہ آپ کی بات کم سنتے ہیں، وہ بولنے میں بہت دیر لگاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، وہ باتھ رومز بہت جلدی، آپ نے دیکھا ہوگا جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں باتھ روم کی طرح بہت جلدی جاتے ہیں. ایک چیز پہ اگر ان کو آپ منع کر دیں جب تک وہ کر نہ لیں، کیونکہ یہ ان کے اندر وہ انرجی جو آ رہی ہے، جو پیرنٹس کی نیگیٹو انرجی ہے، وہ نظر لگنے سے بھی ہو سکتی ہے، ایول اینٹی سے یا بلیک میجک اینٹی سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے جیسے پیرنٹس جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جانا شروع ہوتے ہیں، یا ان کا اورا ٹوٹتا ہے، ان کی انرجی پیوریفائی نہیں ہوتی، ویسے ویسے عام بچے بھی بڑے ان کا آپ دیکھیں جب کہ ماں سٹریس میں ہے تو بچہ آٹومیٹکلی سٹریس میں رہتا ہے. کیونکہ باپ اگر سٹریس میں ہے تو بچوں کو وہ بھی آپ دیتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہوں گا اپنے بہن بھائیوں کو کہ جن کے بچوں میں آٹزم ہے، ہم تو ان کی ٹریٹمنٹ کر بھی رہے ہیں، یہاں سے کینیڈا میں ہے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ بچے ہیں آٹسٹک، پاکستان میں کیونکہ خواتین ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی بن گیا نا، ہماری خواتین بیچاری ان کی سنوائی نہیں ہوتی بڑے عرصوں میں. یہ میں آج کل کی پڑھی لکھی بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بھی ساتھ ہے کہ مردوں کے لیے ہم نے ایک الگ سا چوکٹا بنا لیا ہے، خواتین کے لیے ہم نے الگ بنا لیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ اسی میں رہے جس میں ہمارا کمفرٹ زون ہو. وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی خوشیاں ہیں، ان کے اندر بھی جینے کی صلاحیتیں ہیں. ہر بہن یا ہر بیٹی دوسرے سے مختلف ہے، تو سب کو ہم ایک ہی پیرامیٹر پہ نہیں رکھ سکتے. تو جب ان کے اندر یہ کمپلیکسز ہوتے ہیں نا، وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس بچے کو، پھر اس کی پیوریفیکیشن بچے کو ضرورت نہیں پڑتی. جیسے جیسے آپ بچے کا پیرنٹس کی انرجی آپ پیوریفائی کرتے ہیں، ان کا اورا ریپیئر کرتے ہیں، آٹومیٹکلی بچہ جو ہے نا وہ کلین ہوتا جاتا ہے. تو اس کو یہ بڑا سلو پروسیس ہے، مگر الحمدللہ اس پہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے. خان صاحب، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی پوزیشن ہے کوئی، تو پہلے جو ہیں وہ پیرنٹس کا علاج کیا جائے، ان کو انرجی ٹرانسفر کی جائے، اور ان کی وساطت سے ان کے بچوں کو پھر گریجولی سلولی ان کو اس کا مسئلہ 13 سال سے اوپر ہو جائے نا بچہ، 12 یا 13 سال سے، تو پھر اس کا کیور آٹزم میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ جتنی مرضی اسپیچ تھراپیز کر لیں، فرق پڑتا ہے مگر بہت تھوڑا، یا ان کے لیے اسپیشل کلاسز ہوتی ہے. مگر اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو نیگیٹو انرجی ملتی ہے، وہ اس کو وہ پیوریفائی نہیں کر پاتے، جسٹیفائی نہیں کر پاتے، اور ایک پیرل ورلڈ بنا لیتے ہیں اپنا، اور پھر اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں.
کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی, اور وہ پھر اس پہ اتنے زیادہ دھنستے جاتے ہیں, جل جاتے ہیں ڈیپ, کہ پھر ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے اپنے وہی پیرنٹس اپنی پیوریفائی انرجی ان کو دیتے ہیں تو بچے اچھا فیل کرنا ایز ارلی ایز پاسبل. الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ. رائٹ سر. ہم سب اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری بہت سی جو بہنیں ہیں, جو ہماری لیڈیز ویورز ہیں, انہوں نے ہمیں سوال کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شام ہوتی ہے, obviously this is a very fast world, تو ڈپریشن ان کو شکار ہو جاتا ہے. وہ شام کے ٹائم ان کا دل کرتا ہے گھر سے باہر بھاگ جائیں, ان کا دل گھبراتا ہے, اور ان کی ایجنگ ہو رہی ہے. وہ اپنے آپ کو آئینے میں اپنی عمر سے زیادہ, اگر کسی کی ایج 25 ہے 30 ہے, وہ کہتے ہیں I'm looking like a 40 or 45 or 50 years in some of the cases. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہمارے اندر ڈپریشن کی وجہ سے آ رہی ہے, ہمارا اورا کمزور ہو گیا ہے, اور ہماری ایجنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے, کیا ہمیں نظر لگ گئی ہے, اور کیا ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے بجائے کوئی تعویذات کرنے کو, ذکر اذکار کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اورے کو بھی ریپیئر کرنا چاہتے ہیں, اس سے ہمیں بہتری ہو سکتی ہے سارے معاملات میں؟ خواتین اسپیشلی یہ ہم سے پوچھ رہی ہیں, اس میں ذرا بتائیے پلیز. عمران بھائی, آپ گاؤں میں کسی پگڈنڈی پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹارچ ہے, رات کا ٹائم ہے, تو آپ کے صرف ایک حصے میں روشنی ہوتی ہے, رائٹ, باقی اندھیرا ہوتا ہے. اٹس ناٹ مین کہ وہ جو سائٹ کی چیزیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس طرح میں آپ کو ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو بڑے فراست بھی ہے اور وہ بڑے مدبر ہیں, وہ ایول آئینٹیٹی کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی ہر چیز کو ڈس آرڈر سمجھتے ہیں. ڈس آرڈر ہوتے ہیں مگر اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں جیسے ہی نظر لگتی ہے اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے خواتین اور بچوں کو ہوتا ہے. ان کے بال گرتے ہیں, ان کے شام کو جیسے ہی ان شام ہوتی ہے ان کا دل گھبراتا ہے, ان کے پھٹے ہوئے کپڑے خود بخود کبھی نہ کبھی وہ نکالتے ہیں تو ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. پھر ان کے جسم کے اوپر نیلے اور بلیک کلر کے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں, چڑچڑی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ان کی جو, اگر یہ سب کچھ دیکھیں, آپ کا مائنڈ ہی سب کچھ ہے. اگر آپ کا مائنڈ آپ کو ایجنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے, آپ کے بال گرتے ہیں, آپ کی چیزیں زیادہ خراب ہوتی ہیں, کیونکہ جتنا بھی آپ سٹریس لیں گے نا, اگر آپ دیکھیں آپ سوتے صحیح نہیں ہیں, آپ کو کھانا پینا صحیح نہیں ہے, تو آپ کی ہیلتھ پہ یہ ساری چیزیں, میں کہتا ہوں ساری چیزیں 10 سے 20% افیکٹ کرتی ہیں. 80% جو آپ کو یہ پرابلمز جو ہوتی ہے کڈنی کی, اسکن کی, بالوں کی, یہ آپ کے سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کا سٹریس اگر آپ کو نظر لگ گئی یا آپ کو کوئی ڈپریشن میں ہے, تو آپ کا پینیل گلینڈ سسٹم کام ہی نہیں کرے گا, آپ کا ڈوپامین ریلیز ہی نہیں ہوگا مائنڈ سے, تو آپ کی باڈی کاؤنٹر ہی نہیں کر پائے گی ان چیزوں کے خلاف. تو اس کے اگر نظر ہے تو یس ان کی ایجنگ زیادہ ہوگی, ان کے بال گریں گے, وہ ڈپریس فیل کریں گی, وہ چڑچڑی ہو جائیں گی, وہ رونے والی شکل صورت بنائی رکھیں گی. پھر جیسے جیسے ہی وقت گزرے گا ان کے دل ڈوبتا جائے گا. تو اگر ان کی مختلف چیزیں ہیں, اس کے لیے اگر جو ہمارے سارے بہن بھائی تو ایک ہی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, مگر اس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99 چابیاں. رائٹ. اگر آپ یا حفیظو اور سورہ کوثر کثرت سے پڑھیں تو اس کے اندر ایک بہت اچھی ٹینڈنسی اور میگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ نظر کو کیور کر لیتی ہے. اگر کسی اور کی کوئی پرابلم یہ ایسی ہے تو الحمدللہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, جو بھی ہو. ہاں سر, بہت شکریہ آپ کا. وقت کی قلت آڑے آ گئی ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کم ٹائم رہ گیا, تو ہم آپ سے نیکسٹ ٹائم کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین, آج آپ نے اعجاز احمد خان صاحب سے دوبارہ اورا کے بارے میں سوچا, اس کے بارے میں انہوں نے بتایا آپ کو کہ اورا ہم کیسے پازیٹیو کریں اور نیگیٹیوٹی کیسے دور کریں گے آ کے. تو اس کے لیے سب سے جو آسان طریقہ کہ بی پازیٹیو, وی ہیو ٹو تھنک پازیٹیو, وی ہیو ٹو کیپ آور سیلف اوے فرام دا پیپل ہو گیو اس ڈسکمفرٹ, اسٹریس, اور اسٹریس کو ریلیز کریں, اپنے پیاروں سے اس بات کو شیئر کریں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا انشاءاللہ. انٹل نیکسٹ پروگرام, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.